बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुश आमदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज महीने का आखिरी दिन है, 29 तारीख़ है और ये लीप का साल है, यानी लीप डे है आज। और ये जो तारीख़ है ये अब 4 साल के बाद आएगी। और जो कुछ आज असम्बली में हुआ, कौमी असम्बली में, शायद सभी यही चाहें कि या तो ये कभी ना आए और अगर आए तो 4 साल के बाद ही हो, क्योंकि जो मनाजिर आज हमने देखे कौमी असम्बली में कि किस तरह से जब हलफ उठाया जा रहा था, जब दस्तखत किए जा रहे थे, तो उस वक्त एक हुल्लड़बाजी हो रही थी, नारे लगाए जा रहे थे, चोर चोर का शोर मचाया जा रहा था और तस्वीरें उठाई जा रही थी, मास्क जो है वो लगाए गए, मास्क उछाले गए और सब कुछ जो है वो ऐसे मनाजिर देखे जो कि कोई भी शायद महज़ब माशरे में ना चाहे कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन बहरहाल एक ऐसी असम्बली जहाँ पर शामी साहब, मैं अगर थोड़ा सा मुझे अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि शायद ये जो हमने 2-3 रोज़ पहले एक खबर आई शायद वो गलत थी। सर थोड़ी सी इजाज़त है बस। सर थोड़ी सी लूँगा। आप देखें असम्बली शामी साहब जहाँ पर 42% जो अरकान हैं उनकी तालीमी काबिलियत जो है वो ग्रेजुएशन है, 63 जो है वो मास्टर डिग्री होल्डर हैं, 42 LLB हैं, 3 LLM हैं, 10 MBBS डॉक्टर्स हैं, 3 इंजीनियर हैं, 4 PhD और 2 MPhil की डिग्री रखते हैं। इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो उसकी जो तादाद है वो सिर्फ 12 है और मैट्रिक तक तालीम याफ्ता सिर्फ 9 है। लेकिन सर आज ये हो क्या रहा था? तो बाकी जो हैं बाकी जो है बाकी बच गए। हाँ, वो स्ट्रीट यूनिवर्सिटी स्ट्रीट यूनिवर्सिटी के फारगो तहसील है। एग्जैक्टली 112 का ताल्लुक सर जमींदारी के शोबे से, बाकी कारोबारी हैं। देखिए ये जो शऊर है ना जी, ये आप इसको तालीम से वाबस्ता नहीं कर सकते। अच्छा, तालीम भी एक ज़रूरी चीज़ है लेकिन तरबियत भी है। तो हमारे घरों में माँ बाप तरबियत करते थे बिल्कुल बच्चों की, और वो कहाँ से कहाँ पहुँचते थे। तो ये जो लोग मुंतखब होके आए हैं ये भी सियासत की वादी में तो है ना। और ये जो आपने गम गुस्से का इजहार किया ना ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया की कई जो पार्लियामेंट्स है ना ऐसे मनाजिर, उनमें ऐसे मनाजर देखने में आए हैं। सर उनकी तकलीद क्यों करें हम पे? तो नहीं, तकलीद ना करें, लेकिन मतलब जज्बात जो है काबू में नहीं रहते, गुस्सा आ जाता है। मगर जो लीडरशिप है ना उसका ये इम्तिहान होता है। ये सारे लोग जो हैं ये लीडर हैं। अच्छा। कौम इनको अपने रहनुमाई के लिए देखती है। हर हलके में इनके फॉलोअर्स मौजूद हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इनको ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए जो टीचर का होता है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि जो शरारती शागिर्दों का होता है। अच्छा, तो एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज करें, गुफ्तगू करें, तहजीब के दायरे में रहें, तहजीब के दायरे में रहें, एक लोगों के सामने मिसाल कायम करें और जज्बात को काबू में रखें, ठंडा रखें। ये अपील ही कर सकते हैं हम। उम्मीद है चलो कुछ भड़ास निकल गई। आज हलफ ले लिया है सर सबने, लेकिन मैं देख रहा था जब वो हलफ पढ़ते हैं तो उस वक्त वो राजा परवेश साहब जो है उन्होंने सिदक़े दिल के बजाय उन्होंने कहा जी सदक़े दिल से हम सदके जाएं, मतलब सदके जाएं। तो कोई ऐसी बात नहीं, पंजाबी है ना भाई सर। मैं वो देख भी रहा था पोठोहारी है ना, मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने जिस तरह से हलफ, ऐसा लग रहा था याद किया हुआ है जैसे। हाँ देखे ना, अब सदक़े दिल से कर दिया तो सदका भी आ गया तो आइंदा एहतियात कर लेंगे। वो सर एक दफ़ा आपको याद पंजाबियों होगा, से आप क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ तो रायत देना। अच्छा, बानी चेयरमैन सर वो भी नहीं पढ़ पाए थे, वो लफ्ज़ सही नहीं पढ़ पाए थे। बात। चले, अच्छा सर, पहली तारीख को जो है वो यानी कल अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और 3 तारीख को वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। नाम ज़ाहिर है वो तो सामने हैं ही सबके। अयाज सादिक साहब जो हैं स्पीकर के उम्मीदवार हैं। अयाज सादिक साहब तो जो एक तजर्बाकार स्पीकर है ना जी, और उन्होंने बड़ी अच्छी असम्बली चलाई और इमरान खान साहब के मुकाबले में भी इलेक्शन लड़े हैं। उनसे ताल्लुक भी अच्छा रहा है, सियासी मुखालफत भी रही है। लेकिन उन्होंने उनको वो अयाज सादिक जो है जस्टिस सरदार इकबाल जो हमारे चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट, उनके दामाद हैं। अच्छा, और एक अपना ख़ानदानी पस मंज़र भी रखते हैं, सरदार हैं और बड़े धीमे मिजाज के, बड़े नहीं। उन्होंने वो सारे जो पार्लिमानी हल्के हैं उनका एहतराम करते हैं। सारी सियासी जमातों से, उनके रहनुमाओं से, बलूचिस्तान में, KPK में, सिंध में, सबसे उनके ताल्लुकात हैं। इज्जत और एहतराम का रिश्ता है और उन्होंने पार्लियामेंट को एक वक़ार दिया है अपने रवैये से, अपने मनसब से। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी वो एक
पुल बने रहेंगे और एक अच्छे स्पीकर साबित होंगे। बड़े बड़े अच्छे स्पीकर हुए हैं। मौलवी तमीजुद्दीन का नाम तो हम आज भी याद करते हैं। पाकिस्तान की जो दस्तूर साज असम्बली के स्पीकर जो थे, सही, जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असम्बली तोड़ दी तो वो अपनी फरियाद लेकर अदालतों में पहुंचे। उस वक़्त इतना खौफ था और गवर्नर जनरल जो थे उनका इतना रौब था कि लाहौर हाई कोर्ट में, सॉरी सिंध हाई कोर्ट में वो एक बताते हैं कि शायद बुर्का पहन के पहुंचे, अच्छा, या रिक्शे में बैठ के पहुंचे और पिटीशन दायर की। अच्छा, और फिर वहां तो मुकदमा जीत गए मगर फेडरल कोर्ट में हार गए। और फेडरल कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया, बड़ा एक, मैं क्या कहूँ, नरम से नरम अल्फाज में, एक अहमकाना फैसला था। उसकी आज भी हम जिक्र करते हैं तो अफसोस करते हैं। और पाकिस्तान की तारीख जो है उसको उसने मसक करके रख दिया कि उन्होंने, अब वक्त कम है, हमारी जो अंग्रेज के दौर में अदालतों के पास इख्तियार नहीं था कि वो रिट जारी कर सके, यानी किसी सरकारी महकमे को किसी काम करने से रोक सके, अच्छा, किसी का हुक्म दे सके। ये रिट जुरिस्डिक्शन कहते हैं इसको। सही। अब हमारी दस्तूर साज असम्बली ने ये उनको हक दिया अमेंडमेंट करके दस्तूर में कि अब ये रिट जुरिस्डिक्शन इनके पास होगी। अच्छा, और आला अदालतें जो थी उनको इस तरीके से आला तर बना दिया। अच्छा, लेकिन उस पे गवर्नर जनरल के दस्तखत नहीं थे। उसकी जरूरत महसूस नहीं की गई क्योंकि गवर्नर जो असम्बली होती दस्तूर साज वो खुद मुख्तार होती है। सही। उसको अपने किसी फैसले के लिए किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो वो हुक्म जारी हो गया और उसके बाद गवर्नर जब ये अदालत में पहुंचा तो उन्होंने कहा ये जो दस्तूर साज असम्बली ने हमें इख्तियार दिया था रिट जारी करने का, किसी को गलत काम से रोकने का, सरकारी शख्स को, माल को रोकने का, वो तो हमारे पास इख्तियार है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि दस्तूर साज असम्बली ने जो कानून पास किया था उस पे गवर्नर जनरल ने तो दस्तखत ही नहीं किए, फिर तो ये कानून बना ही नहीं, तो इसलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। उनको कहा वकील ने मौलवी तमीजुद्दीन के कि जनाब कायदे आजम ने इसकी की प्रैक्टिस ये थी। अच्छा, चीफ जस्टिस ने बड़ी नखवत से कहा हम कायदे आजम के जो फैसले हैं इंतजामी उनके पाबंद नहीं है। अच्छा, और पाकिस्तान की जो सियासत है उसकी दीवार, उसकी बुनियादी टेढ़ी रख दी। फर्द वाहिद जो है वो पार्लियामेंट पे हावी हो गया। तो बहरहाल सर यहाँ लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमीजुद्दीन रहे, उसके बाद अब देखिए अब्दुल वहाब साहब रहे, और फिर आप देखें फजलुल कादिर चौधरी रहे स्पीकर, अब्दुल जब्बार रहे, और मैं आपको बताऊं उसके बाद गौहर अयूब रहे, अयूब खान के बेटे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, उमर अयूब के वालिद मलक महराज खालिद रहे, उनका भी नाम बड़े ढंग के। और जनाब स्पीकर गौहर अयूब भी, उन्होंने जनाब जरदारी साहब, अमीर हुसैन साहब भी थे। अमीर हुसैन तो यहाँ गए, अमीर हुसैन भी रहे, अमीर हुसैन चौधरी। तो और आप देखें कि जो हमारे स्पीकर रहे ना, अब ये यूसुफ रजा गिलानी स्पीकर रहे, फिर आपके अय्याज सादिक रहे। यूसुफ रजा गिलानी भी एक मरंज अच्छे स्पीकर थे, सबको साथ लेके चलने वाले, सबसे जुड़े हुए। आज उनसे सर, आज उनसे सवाल हुआ ना कि आप जो भी करें, नहीं आज उनसे हुआ सवाल, वो जोड़ने वाले हैं, उन लोगों में ऐसे सियासतदानों में हैं जो जोड़ते हैं। अय्याज सादिक साहब से आज पूछा राहदारियों में कि जी आप ऑपोजिशन को साथ लेके चलेंगे, उन्होंने कहा कि देखिए ऑपोजिशन हुकूमत ये गाड़ी के दो पहिए, वैसे तो 4 पहिए होते हैं गाड़ी में, लेकिन चले उन्होंने नहीं 4 पहिए हैं ना। हाँ, 4 पहिए एक दूसरे के पीछे लगे होते हैं ना, एक दूसरे के मुतवादी नहीं लगे होते, तो 2 पहिए आगे ही कहा जाता है। आगे 2 पहिए आगे, 2 पहिए पीछे, आगे हुकूमत पीछे, आप 4 कह लीजिए या 2 कह लीजिए। अच्छा, गाड़ी जो है दो पहियों पे भी चलती है, तवाज़ुन कायम हो जाते हैं। तो बहरहाल तो अल्लाह करे लेकिन कि ये जज्बात, हमारे जो जज्बात बहुत बरफरोख्ता हैं, हमारे पीटीआई के लोग मिलते हैं, बड़ी शिकायतें करते हैं, शिकवे करते हैं,
الیکشن کمیشن کا رونا رویا جاتا ہے. سر اس کا ذکر آج ہوا, خواجہ آصف صاحب جو ہے, میں تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک الیکشن کے بارے میں کوئی رپورٹ جاری نہیں کی, کوئی ڈیٹا الیکشن کا مکمل, کوئی فارم 45, 47, 48, 49 یہ سارے اب تو ویب سائٹ پہ آ جانے چاہیے تھے نا. لوگوں کو بھئی کہاں تاخیر ہوئی, کیوں ہوئی, کیسے ہوئی. تو ظاہر ہے کہ ہر نشست پر تو دھاندلی نہیں ہو سکتی نا, نہ ہوئی ہے, لیکن یہ جہاں بھی شکایت پیدا ہوئی ہے اس کا ازالہ تو ہونا چاہیے. اچھا شامی صاحب, ابھی آپ نے دستخط کا ذکر کیا, یہ رات گئے صدر مملکت جو ہے انہوں نے, صدر پاکستان جو ہیں ان کیا کو ہوا یہ سمری جو ہے انہوں نے پھر واپس بھیجی جو وزیر اعظم نے. جی کچھ ذرا لہجہ ان کا کڑوا تھا, بڑی شکایت, تو صدر صاحب کو وہ لہجہ ان کا پسند نہیں آیا, نگران وزیر اعظم کا. ویسے بھی دیکھیے ہم اپنے بڑوں سے یہ بار بار درخواست کرتے رہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بڑا سمجھیں, ایک دوسرے سے صدر پاکستان سے مخاطب ہوں عزت اور احترام کے ساتھ. بالکل, وزیر اعظم کا ذکر کریں عزت اور احترام کے ساتھ, وہ تنقید کریں, اختلاف کریں, یہ ان کا حق ہے. لیکن سر جو شکایت کی ہے صدر مملکت نے, تو لگ ایسا رہا ہے کہ اس میں واقعی الفاظ ایسے ہیں جو کہ گراں گزرے ہیں, بہت زیادہ گراں گزرے ہوں, مگر اب انہوں نے دستخط کر دیے. آپ دیکھیے آرٹیکل 91 جو ہے, میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا تھا, 91(2) اگر آپ پڑھ لیں, جی اس میں لکھا ہوا ہے 21ویں دن اسمبلی شیل میٹ الیکشن ڈے سے 21ویں دن. اچھا, یہ نہیں کہا ول بی کنوینڈ, کنوینڈ نہیں کہا, کنوین نہیں کہا, کوئی بلائے گا نہیں. اچھا, میٹ تو بس ملے گی, جیسے یہ مرضی سمری صدر مملکت کو بھیجنی ہی نہیں چاہیے تھی. اچھا, اسمبلی کا سیکرٹری جو ہے سر 2 دفعہ کیوں بھیجی پھر؟ بس ایک دفعہ انہوں نے اعتراض لگایا, پھر دوسری دفعہ بھیجی. مگر اس میں صدر پاکستان جو پہلا اجلاس ہے نا اسمبلی کا, اس کو صدر پاکستان کے طلبی کا محتاج نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو ایک بتاؤں, یہ اس کا پس منظر ہے ایک. اچھا, وہ کیا سر؟ جب 1970 میں انتخابات ہوئے تو 7 دسمبر کو انتخابات ہوئے, ٹھیک ہے, قومی اسمبلی کے, اور دسمبر گزر گیا, جنوری گزر گیا, فروری گزر گیا ہے, صوبائی کے نہیں ہوئے, تاریخ مقرر نہیں ہوئی اسمبلی کی, اجلاس کی, ٹھیک ہے. گویا اجلاس منعقد کرنے میں تاخیر سے کام لیا گیا یحییٰ خان نے. اس وقت قانون یہی تھا؟ نہیں, قانون نہیں تھا یہ. اچھا, یہ بعد میں دستور تو بعد میں بنا, 1973 کا دستور بعد میں بنا. اس سے یہ سبق حاصل کر کے اس تناظر میں یہ دفعہ رکھی گئی. اب جب آپ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتے, اگر اسمبلی کا اجلاس دسمبر کے مہینے میں ہو جاتا تو بعد میں جو الجھنیں پیدا ہوئیں, جو جھگڑے فسادات اور کچھ تو خون ہوا, وہ نہ ہوتا. بالکل, اور جو کام پالیٹکس ساری اسمبلی میں سمٹ آتی, کیا ہوتا, میکسیمم یہ ہوتا نا 6 نکات کے مطابق دستور بن جاتا, وہ مجیب صاحب کو اٹانومی مل جاتی. وہ تو نہ ہوتا جو ہوا 71 میں. ہماری تاریخ پر تو داغ نہ لگتا. صحیح بات ہے. تو بات یہ ہے اس کے یہ جو آئین سازوں نے یہ آرٹیکل 91 میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں میٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ اختیار صدر سے لے لیا کہ پہلا اجلاس وہ طلب کریں. تو صدر نے سر پھر کیوں اتنا ٹائم اپنے پاس رکھا اور کیوں دستخط کر دیے رات کو؟ اب ان سے صدر صاحب سے چوک ہو گئی, چلیے بالآخر دستخط کر دیے. بات سنیں, جب اسمبلی وجود میں آ جاتی ہے, پہلا اجلاس ہو گیا, حلف اٹھا لیا جیسے آج ہو گیا, جب وجود میں آ گئی اس وقت بھی وہ صدر کی طلبی کی محتاج نہیں رہتی. اچھا, ارکان کے یہ 25% ارکان ہیں یا 20%, وہ دستخط کر کے اجلاس بلا سکتے ہیں, سپیکر کو دے سکتے ہیں, اور سپیکر پر پابند ہے کہ وہ اجلاس بلائے. گویا اجلاس بلانے میں صدر کا کوئی ثواب دیدی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ جو تجربہ 1970 کا تھا, اس کے بعد آئین میں یہ لفظ لکھے گئے کہ اسمبلی ول میٹ آن 21st ڈے. نا,
آفٹر جنرل الیکشنز. تو وہ فکرے اس تناظر میں آپ پڑھیں تو بالکل کلیئرٹی ہو جاتی ہے. تو بہرحال صدر صاحب نے افسوس کا اظہار کیا, ناک منہ چڑھائی, کوئی تیوریاں بھی, بل بھی آیا ماتھے پہ, لیکن دستخط کر دیے تو یہ کنٹروورسی تو ختم ہوئی نا. اور اب دلچسپ بات تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کو کہ کے پی کے کی اسمبلی, بالکل وہاں بھی عورتوں کی نشستیں خالی ہیں ابھی, پی ٹی آئی کے حصے تو قانونی ہے نا سر, وہاں تو کر رہے ہیں. سندھ اسمبلی میں وہاں بھی خالی ہیں, پنجاب اسمبلی میں بالکل وہاں بھی خالی ہیں, نون لیگ کہہ رہی تھی کہ دوہرا معیار کیوں ہے کے پی, بلوچستان اسمبلی میں وہاں بھی خالی ہیں, وہاں تو اجلاس ہو گئے. بالکل صدر صاحب نے گورنروں کو مشورہ نہیں دیا, ان کو روکا نہیں بھائی یہ سیٹیں پر ہو جائیں تو اس کے بعد الیکشن اپنا اجلاس بلانا. تو جب اور پی ٹی آئی نے بھی ابھی تو عمران خان صاحب نے کہا نا, شاباش دی اور کہا کہ بالکل صحیح فیصلہ کیا خان انہوں نے, صدر عارف علوی نے. تو بھئی اگر انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے تو پھر آپ نے کے پی کے کا اجلاس جو ہے وہ کیوں بلایا, اور دوسرے صوبوں میں اجلاس بلائے ان میں شرکت کیوں کی؟ وہ قانونی یہ غیر قانونی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب. اب ہمیں اوپر اٹھنا چاہیے, چونچے لڑا لیں اور لڑاتے رہیں گے مگر آگے بڑھیں. اب اسمبلی میں ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کا اسپیکر کا انتخاب ہوگا پہلے, جی کل سر اسپیکر کا ہوگا, اس کے بعد پھر وزیر اعظم چنا جائے گا قائد ایوان. یہ بھی ہمارے دستور میں ہے, دنیا کے کسی دوسرے دستور میں ایسا نہیں ہے. اچھا, کہیں وزیر اعظم جو ہے وہ ہاؤس میں منتخب نہیں ہوتا, وہاں براہ راست صدر مملکت جو ہیں وہ دعوت دیتے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اکثریت کی حمایت حاصل ہے, یا سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر پارلیمانی نظام میں. ہاں جی, اچھا, اس کو کہتے ہیں آپ حکومت بنائیں. ٹھیک ہے, تو یہاں تو یہاں یہ بھی مسئلہ ہے, صدر اسکندر مرزا نے اس اتھارٹی کو مس یوز کیا. اب اس وقت اسمبلی میں کئی جماعتیں کٹھی ہو گئی, کبھی ایک کو حکومت بنا لی, کسی دوسرے کی بنا دی, کبھی تیسرے کی بنا دی. تو صدر صاحب نے ایوان صدر کو جنرل اسکندر مرزا نے ایک سازشوں کا گڑھ بنا دیا. یہاں پر بھی الزام لگا. 1973 کا جب دستور بنانے لگے تو بھٹو صاحب نے دہائی دی کہ صدر سے یہ اختیار بھی لیا جائے. تو صدر سے اختیار لے لیا گیا. اب ہاؤس کا اجلاس ہوتا ہے, وہ براہ راست ووٹ دیتا ہے, وزیر اعظم کو چنتا ہے اور صدر صاحب اس کے حلف اٹھا لیتے ہیں, حلف لے لیتے ہیں اس سے. چلیں اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تو دستور میں ترمیم کر دی. اچھا, اس کے بعد مگر یہ تھی کہ جو وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے گا, وہ کلوز نہیں بدلی. اب وزیر اعظم انتخاب پہلے یہ تھا کہ وزیر اعظم کو صدر نے دعوت دی, اب وہ دعوت دی تو اس کے بعد اس نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے, صحیح, حلف اٹھانے کے بعد. بالکل. اب یہ تو ہو گیا کہ وہ منتخب ہوگا, یہ کلوز وہیں کی وہیں رہ گئی کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے گا. اچھا, جب منتخب ہو گیا وزیر اعظم, ختم ہو گئی بات, اعتماد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات ہے. اب یہ بھی لکھا ہوا ہے دستور میں, اب پہلے منتخب ہوتا ہے وزیر اعظم, پھر اعتماد کا ووٹ لیتا ہے. تو یہ جناب ڈبل سواری ہو گئی. چلیں سر, صدر صاحب جاتے جاتے شاید وہ تھوڑا سا چاہ رہے ہوں گے نا خان صاحب کے دل میں ذرا, ویسے بھی وہ خان صاحب کو ڈینٹسٹ کی وہ دی ہے نا آپشن کہ آپ ڈینٹل سرجن کو بلا لیں یا ڈینٹسٹ کو دکھا دیں, تو شاید ان کو چاہیے صدر صاحب کو یہی درخواست دے دیں کہ بھئی میں بھی ڈینٹسٹ ہوں, مل لوں جا کے. ڈینٹسٹ ہے, ہاں, کس کو دکھانا ہے؟ خان صاحب کو کہا ہے نا کہ جی آپ جو ہیں وہ اپنا ڈینٹسٹ, آپ تو خان صاحب پوچھا تھا, آپ پتہ نہیں خان صاحب یہ درخواست دے دیں دکھائیں گے کہ نہیں دکھائیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ دکھائیں گے یا نہیں. اچھا سر, دانت چھپائیں گے ان سے. دیکھیں خان صاحب جو ہیں, یہ جو اپنا ڈاکٹر عارف علوی ہیں, ان کے والد محترم جو تھے ڈاکٹر الہی علوی, بہت بڑے ڈینٹسٹ تھے, بہت بڑے ڈینٹسٹ تھے, ان کی بین الاقوامی شہرت تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جہاں بھی ڈینٹسٹ. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. تو صدر صاحب جو ہیں وہ دانت دیکھ لیں ان کے بھی, ہاں, ان کے دانتوں کا علاج بھی کر لیں. دانت کھٹے نہ کریں بس. کھٹے تو ان کے تو نہیں کریں گے, وہ دوسروں مخالفوں کے کریں گے. اچھا سر, اگرچہ وہ مخالفوں کے دانت بھی کھٹے نہیں ہوتے ان سے, صدر کے اختیارات ذرا ایسے ہیں نا. بہرحال صدر جو ہیں وہ, فارسی کا ایک محاورہ ہے, خطائے بزرگاں گرفتن خطا است, بزرگوں کی خطا کو پکڑنا
اس کی نشاندہی کرنا، اچھا یہ بھی ایک خطا ہے۔ اب چلیں سر، یہ تو حکومت پہ ہے نا کہ وہ کل کو ان کے تو خلاف بزرگوں کو بچا لیا ویسے انہوں نے۔ بزرگوں کی خطائیں پکڑتے نہیں ہیں، بس آنکھ پھیر لیتے ہیں ان سے۔ چلے سر، آج ایک اور بزرگ جو ہیں وہ خطائیں آپ نے لہرا رہے تھے، وہ گھڑی لہرا رہے تھے خواجہ آصف صاحب۔ سوال یہ ہے کہ اگر آغاز یہ ہے، یہ خواجہ آصف جو ہیں وہ بزرگ تو ہیں، مگر یعنی عمر کے اعتبار سے بزرگ ہیں، لیکن اپنے یعنی اس سے یعنی کیا کہنا چاہیے، کھڑکے دھڑکے کے اس بات سے تو بزرگ نہیں ہے۔ فارسی میں بزرگ ویسے عقل مند کو کہتے ہیں۔ سر ذرا سنیں وہ ذکر انہوں نے، سن لیں آپ، وہ جوش کا شعر مجھے یاد آیا۔ اچھا، جوش برق ہوس کا کڑکا ہے، برق ہوس کا کڑکا ہے، جوش 80 برس کا لڑکا ہے۔ یہ سوری، یہ جوش کا شعر نہیں ہے، پھر یہ آغا شورش کاشمیری کا شعر ہے، جو انہوں نے جوش کے بارے میں ملی آبادی کی شان میں جو ایک نظم لکھی، اس میں یہ جوش برق ہوس کا کڑکا ہے، جوش 80 برس کا لڑکا ہے۔ تو خان صاحب اپنے ہمارے جو خواجہ صاحب ہیں 80 سال کے تو نہیں ہوئے، ہو جائیں گے چند سال میں، چند سال میں۔ سر لیکن کڑکا ایسا ہی ہے۔ ذکر جو ہے وہ آج وہ کر تو رہے تھے سنی اتحاد کونسل کی وہ نشستوں کا، لیکن وہ آپ صرف میں مناظر دکھانا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ذرا سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دکھائیے جی۔ تو شور اس لیے مچا رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے وہ گھڑی دکھا دی جو چڑ بن گئی ہے، اور سر یہی وہ گھڑی تھی جس پر اسپیکر نے اجلاس جمعے تک جو ہے ملتوی کر دیا، اسی گھڑی کے مطابق، جمعے کے مطابق گھڑی دکھائی ہے انہوں نے، ویسے بولا نہیں کچھ، بولا نہیں، وہی چڑ بن گئی نا، وہ وہاں پر بھی دکھا رہی ہیں، کے پی اسمبلی کے اندر بھی۔ اب خواجہ صاحب جو فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے، لیکن یہ معاملہ اب الیکشن کمیشن کے پاس زیر سماعت ہے۔ سر اب تو اس نے فیصلہ محفوظ کر لیا نا، ٹھیک ہے، اس کو فیصلہ کرنے دیں، پھر یہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اگر کسی کو پسند نہیں آئے گا تو وہاں سے فیصلے ہونے دیں، جہاں کا اگر آپس میں مجھے تو اچھا لگتا اگر مل کے بیٹھ جاتے اور کہتے بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنی خواتین کی نشستیں لے لیں، مجھے تو یہ بات اچھی لگتی، لیکن اگر اچھی نہیں لگ رہی تو ہمارے دوستوں کو تو ٹھیک ہے، پھر انتظار کر لیں، جو قانونی فیصلہ ہو اب اس پر عمل کر لیں۔ اب ان کے ہاتھ میں ایک نہیں دو خط آ گئے نا سر، یعنی ایک وہ سنی اتحاد کونسل والا خط آ گیا جو 26 فروری کو انہوں نے لکھا، ایک جو آئی ایم ایف کو لکھا ہے، جی ایک آئی ایم ایف کو لکھا ہے، اس پر ہم بات کریں عمران گے، خان صاحب نے، جی اس کا کیا ہوگا وہ بھی اس پر ہم بات کریں گے، لیکن سر ایک بریک لے لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو غصہ تو آتا ہوگا نا، غصہ تو ہے نا، جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانے، کہتے آپ کو کوئی کام ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ آج سر ایک اور چیز دیکھی آپ نے کہ وہاں پر مجھے نہیں پتا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مقدمے پہ مقدمہ، جیل پہ جیل، سلاخوں پہ سلاخیں، بیگم جو ہے گرفتار، آپ گرفتار، تو پھر آپ دیکھیں پھر غصہ تو آئے گا نا۔ سر غصہ آئے گا، لیکن میرا سوال یہ ہے، آج مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے گا سر، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں سر، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے آج یعنی کہ چلیں یہ ہلڑ بازیاں تو ہم نے شاید ماضی میں بھی دیکھی ہیں، ماسک لگا کے لیڈر کے کوئی اس طرح سے آیا ہے؟ ماسک؟ جی ہاں، یہ فیس ماسک، یعنی کہ ان کے خان صاحب کے جو ماسک ہیں وہ لگا کے، وہ سننے میں آیا کہ ایک ماسک ان پہ نواز شریف صاحب پہ پھینکا بھی کیا ہے، ابھی مطلب کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہوا ہے۔ پھینکنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر لگانے میں تو کیا حرج ہے؟ پہلی دفعہ ہوا، کوئی ماسک لگانا چاہتا ہے، اپنے لیڈر سے محبت کا ثبوت دینا چاہتا ہے، کہے گا میں بھی عمران ہوں، تم بھی ہیں، میں عمران ہوں، سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں، مزاحمت کا استعارہ جو ہے وہ بن گئے ہیں بالکل۔ ایک انہوں نے اپنا میسج دے دیا آپ کو کہ ہمیں اپنے لیڈر سے دلچسپی ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی روپ دھار رہے ہیں اس کا، تو کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی پچھلے دنوں نا کچھ ایک اپنے چہرے پر لگایا ہے نا، اپنے ہی چہرے، کسی اور کے چہرے پہ تو نہیں لگایا، اپنے چہرے پر تو اختیار ہونا چاہیے نا۔ چلے ماسک لگانا تو محبت کا اظہار کرنا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، چلے لگانے دیں ان کو، اچھا شوق، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو ایک یعنی ایک سافٹ ریزسٹنس ہے نا، نرم ملائم مزاحمت ہے۔ اچھا چلیں سر، جو دوسری مزاحمت کر رہے ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو اس مزاحمت کی بھی ہم بات کرتے ہیں، اور اسد قیصر صاحب جو ہیں ان سے ناراضی کس بات کی ہے یہ بھی بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں خان صاحب کی۔ شامی صاحب، اسد قیصر صاحب سے تھوڑی سی اگر آپ
ان کی دلجوئی کر دیں کیونکہ مزاج پرسی کر لیں مزاج پرسی وہ ان کے بھائی بن رہے تھے عاقب اللہ اسپیکر نہیں بن سکے، فیصلہ بدل گیا پھر. اور وہ جو سیاسی کمیٹی کے کچھ بنے ہوئے تھے ترجمان یا چیئرمین کیا وہ بھی سر ان سے واپس ختم کر دیا. ہاں جی ان کو کہا کہ جی آپ اس قابل نہیں ہیں. خان صاحب کو نہیں خان صاحب کو پسند نہیں آیا، پسند نہیں آیا سر. اس کا ریزن یہ بڑا گرینڈ الائنس بنانا چاہتے تھے سر. اس کا ریزن یہ بنا ہے کہ جو مشتاق غنی صاحب تھے اسپیکر جو اس وقت تھے ان سے متعلق یہ میں اپنی مطلب سمجھ لیں کہ ذرائع سے متعلق رپورٹ دی جی خان صاحب مس گائیڈ کیا گیا. خان صاحب کو کہا گیا کہ یہ تو ان کی سیٹ مشکوک ہے، یہ کمزور ہے، دوبارہ گنتی میں ہار نہ جائیں. تو اس پر جو ہے وہ کہا گیا کہ چلو جی عاقب اللہ کو بنا دو ان کے بھائی کو. لیکن بعد میں جب عمر ایوب صاحب ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو جیت گئے، اچھے مارجن سے جیتے. تو انہوں نے کہا چلو نہ ان کی سنو نہ ان کی سنو، اور سواتی صاحب کو جو ہے وہ اسپیکر بنا. سوات کے پاؤں 12 اعظم سواتی کے بعد اب ایک اور سواتی آ گئے جی. اب ڈپٹی اسپیکر ہو گئی سوریا بی بی. بابر سلیم خان سواتی اسپیکر جی. سوریا بی بی چترال سے منتخب ہوئی ہیں بالکل واحد رکن، اور جناب پرانی کارکن ہے مسلم لیگ نون سے پی ٹی آئی میں گئی تھی 2008 میں شاید، اور پھر اس کے ساتھ جڑی رہی، بہت کام کیا، بڑی ورکر ہیں، اور ایک بالکل ان کو ڈپٹی اسپیکر بنا دیا. جمہوریت کی کمالات تو ہیں نا. اور سر وہی بات کہ ویمن امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، خواتین کا آگے آنا ضروری ہے. جی سر ہم کہ یہ جو ابھی مجھے پتا لگا یہ ہمارے پی ایچ اے ہے نا، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی، اس کے میں خیر یہاں ڈی جی ہوتے ہیں. اچھا. وہ ہے طاہر یونس وٹو. اچھا وہ بھی وٹو. ہاں انہوں نے جو ایک یعنی ریونیو اکٹھا ہوتا تھا نا کوئی 60 کروڑ ہوتا تھا. اچھا سال کا. جب انہوں نے چارج سنبھالا ہے تو پچھلے سال ریونیو اکٹھا کیا ہے 2 ارب 30 کروڑ روپے کا. اچھا کیسے کر لیا سر؟ یعنی یہ آپ دیکھیے ان کی ایفیشنسی، اور ساری تنخواہیں خود ادا کی ہیں. اچھا. اور ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. سنا ہے کہ مریم بی بی کو انہوں نے بریفنگ دی ہے تو دانت کے ٹوکرے موصول ہو گئے ان کو. اچھا. تو بہرحال جو افسر اچھا کام کرتے ہیں ان کو شاباش بھی دینی چاہیے. اور مریم بی بی نے یہ کام اچھا کیا نا کہ وہ جو ہمارے رانا آفتاب ہیں جی ان کے پاس چلی گئی. بالکل یہ اچھا جسچر دیا. اور سر آج علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی بڑا اچھا جسچر دیا. وہ صوبیہ شاہد صاحبہ ہیں، وہ پتہ نہیں ان کو جا کے کیا کیا کچھ کان میں کہہ رہی ہیں، سامنے کہہ رہی ہیں، لیکن وہ انہوں نے اپنے جو کارکنان یا جو گیلری میں لوگ بیٹھے ان کو اشارہ کیا چپ شاباش کچھ نہیں کرنا. یہ بڑی اچھی علی امین گنڈا پور صاحب شاباش، بہت اچھی بات ہے. مریم نواز بی بی صاحبہ شاباش. دیکھیے اب یہ آئی ایم ایف کا معاملہ ہے نا، اس کو کیسے دیں گے شاباش. خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو اچھا نہیں کیا، یہ خط نہ لکھتے تو بہتر تھا. اچھا. وہ فائدہ تو اس کا کوئی ہوگا نہیں. آئی ایم ایف آرٹیکل لکھتے رہتے وہ صحیح تھا. آئی ایم ایف جو ہے اس نے تو جو کرنا ہے اس خط کی بنیاد پہ تو کچھ کرنا نہیں. کیا جواب آئے گا سر ممکنہ؟ نہیں کوئی جواب نہیں آئے گا. اچھا. آئی ایم ایف نے اپنے فیصلے اپنی ضرورتوں اور مسلطوں کے تابع کرنے ہیں. تو خان صاحب نے اپنے آپ کو خامخواہ ایک مشکل میں ڈالا ہے. اور دیکھیں یہ جو مقبول لیڈر ہوتے ہیں نا یہ اپنے زور میں گرتے ہیں، اپنی دوڑ میں ٹھوکر کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ مقبول لیڈر جو ہیں ان کے مخالف ان کا بال بیکا نہیں کرتے، یہ خود ہی اپنے بال جو ہیں اکھاڑتے ہیں. اچھا. سہیل وڑائی صاحب نے آج کالم لکھا ہے کچھ اسی طرح سے ملتا جلتا. اس میں سر وہ کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں وہی ملتی جلتی باتیں جو کہ نہیں. چلو کیا کہا جلدی بولے. سر انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کو معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے تھے کیونکہ وکٹری سپیچ نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ کہا جی یہ کلاسرا صاحب نے کہا تھا. انہوں نے کل کے کالم میں کہا تھا. تو میں یہ مطلب دیکھ رہا ہوں وکٹری تو ہو گئی نا جب حکومت بنوا لی انہوں نے. ان کے بھائی صاحب وہاں آ گئے، بیٹی ادھر آ گئی، اور وکٹری کسے کہتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہی ہے. نواز اس پہ گفتگو کریں گے کبھی. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو. جی سر. عمران خان صاحب نے تو ٹھیک نہیں کیا، لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. یہی بڑا صاحب دیکھیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کو لکھا کہ ہمیں 9 جج دیجئے، 9 الیکشن ٹریبیونل بنانے ہیں. 2 دیے شاید جواب میں. انہوں نے 2 دیے، اور 2 کے بارے میں بھی یہ کہا کہ وہ اپنا روٹین کا کام بھی کریں گے، اس کے بعد اپنا یہ انتخابی عذرداریاں دیکھیں گے. معاملات کیسے چلیں؟ وہاں اتنا بڑی عذرداریاں کٹھی ہو گئی، اور یہاں یہ ہو رہا ہے.
اب عدلیہ جو ہے، پہلے عدلیہ نے کہا کہ ہم ریٹرننگ آفیسر نہیں دیں گے، تو یہ بھی کوئی آئین میں لکھا جانا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کی خواہش ہے یا اس کی درخواست ہے اس کو رد نہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے چلیں. اور دیکھیے خاص صاحب یاد آ گیا، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، گفتار کے اسلوب پر قابو نہیں رہتا. جب روح کے اندر متلاطم و خیالات، سر اس تو وقت خان صاحب جو ہیں ان کو جو ہے الاؤنس دے دینا. چلیں سر ایک بریک لینی ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.